अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नवाज पार्टी बज़ाहिर एक है लेकिन बयानिए कई चल रहे हैं। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ एक तरफ हैं और पार्टी की दीगर क़यादत उनके खिलाफ खड़ी नजर आती है। नून लीग के सदर मफाहमत की तरफदार हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ मज़ाहमत के हामी हैं। नून लीग के सदर मुल्क में है, नून लीग के कायद मुल्क से बाहर बैठे हैं और दोनों में मफाहमत और मज़ाहमत के बयानिए पर एक वाज़ेह खलीज पाई जाती है। नून लीग के सदर जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो नून लीग के कायद मानते नहीं हैं। इसी वजह से पार्टी के अहम रहनुमा भी शहबाज शरीफ की ख्वाहिश और कोशिश पर पानी फेर देते हैं, मुखालिफत ने बयान दे देते हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त दोहरी बल्कि तहरी अजियत का शिकार है। भाई भी नहीं मान रहे, भतीजी भी नहीं मान कर दे रही और अब साथी रहनुमा भी बात को तस्लीम करने से इनकारी है। इसी वजह से शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो चुकी है और ये मुश्किल जारी रही तो पार्टी की एक तकसीम मजीद गहरी भी हो सकती है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के पांव पकड़ने की बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई के बजाय तमाम इदारों के साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन मरियम नवाज ने कहा मज़ाहमत होगी तो ही ताकतवर इदारे मफाहमत पर राजी होंगे। हक लेना हो तो इसके लिए लड़ना ही पड़ता है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की तर्ज सियासत पर भी अदम इत्मीनान का इज़हार किया। इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज को ग्रूमिंग की जरूरत है। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि अगर ये कहना मज़ाहमत है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले तो ये मज़ाहमत जारी रहेगी। जबकि नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा राना तनवीर ने न सिर्फ अपनी पार्टी में मौजूद कंफ्यूजन को तस्लीम किया बल्कि ये भी कहा कि कायद नवाज शरीफ मदाखलत करें। शहबाज शरीफ जब से रिहा हुए हैं वो अपोजिशन के इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को फिर से शामिल करना चाहते हैं, लेकिन नून लीग के सरकर्दा रहनुमा सरेआम इन कोशिशों के खिलाफ बयानात देते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ ही पोजीशन ले लेते हैं। पहले शहबाज शरीफ ने एक इशाइया दिया, इस इशाइये में पीपल्स पार्टी क़यादत को भी मद्दू किया गया। मीडिया ने खबर दी कि शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद में दोबारा शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दे दी है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी पर पीडीएम के दरवाजे बंद हैं। मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने जो इशाइया दिया था इसका तो पीडीएम से कोई लेना देना ही नहीं था। दरवाजे बंद हैं, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फराइज की जो जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को पीडीएम में रखने की शहबाज शरीफ की ये कोशिश नाकाम हुई तो शहबाज शरीफ ने कहा कि इन दोनों जमातों को पार्लियामेंट में साथ रखा जाएगा, लेकिन मरियम नवाज ने कहा पीडीएम और पार्लियामेंट की तो सियासत ही अलग अलग है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि जो पार्टी अपने नजरिए पर क्लियर नहीं है वो हुकूमत का क्या मुकाबला करेगी। कल का मुलाकात था, मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका प्रोग्राम का क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीजन का शिकार है। जो भी सियासी जमात अपना नजरिया में क्लियर है, अपनी सियासी अमल पे क्लियर है, अपना स्ट्रैटेजी पे क्लियर है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली टफ टाइम दे सकेंगे। शहबाज शरीफ से बयानिए का इख्तलाफ कोई आज से नहीं है नाज़रीन, बल्कि हमेशा से है। शहबाज शरीफ ने मफाहमत के रास्ते पर चलते हुए मौजूदा हुकूमत के साथ चलने की पेशकश भी की थी, मिसाक मईशत का भी ऐलान किया था, लेकिन मरियम नवाज ने वाशगवा अल्फाज में मिसाक मईशत के खिलाफ बयान दे दिया। वी आर प्रिपेयर्ड कि पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज बरमला इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि कोई ज्यादतियां अगर हुई भी हैं तो मफाहमत की खातिर इन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन मरियम नवाज कहती थी कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसी वजह से वफाकी वजीर शेख रशीद बार बार कहते थे कि नून लीग में से शीन निकलेगा। यही बात उन्होंने हाल ही में दोहराई है कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम में शमूलियत पर इख्तलाफ का मतलब यही है कि नून लीग में से शीन निकल। ये नून लीग टूट के रह
جائے گی اور کوئی وجہ ہی نہیں کہ نون سے شین نہ نکلے. ابھی آپ کو نکلی ہوئی نظر نہیں آتی نون سے شین؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہے مریم صاحبہ نے کہ اگر شاید خاقان عباسی نے جو کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا جب تک اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اور نکلنا کیا مدہ کہ مولے کا گنڈاسا نکلے تو نکلنا ہوتا ہے. پہلے صرف بھتیجی ہی شہباز شریف کی مخالف تھیں، اب پارٹی کے دیگر رہنما بھی مخالفت پر اتر آئے ہیں. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صحافی جناب ارشاد بھٹی صاحب. بھٹی صاحب، ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ باتیں صرف اپنی کانسٹیچوئنسی، اپنے ووٹرز کو بہلانے کے لیے کی جاتی ہیں کہ جناب نون میں سے شین نکل جائے گا، لیکن یہاں تو پوری نون مل چکی ہے شین کو باہر نکالنے کے لیے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ نکل آئے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شیخ رشید صاحب کی خوشی پہ حیران ہو رہا ہوں کہ ان کو کس بات کی خوشی ہے کہ نون میں سے شین نکلے یا شین میں سے نون نکلے یا میم سے نون نکلے یا میم اور نون مل جائے یا شین اور میم مل جائے. پرائی شادی عبداللہ دیوانہ. آپ اپنی پرفارمنس پہ، گورننس پہ توجہ دیں، غریب عوام پہ توجہ دیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت پر توجہ دیں، اصلاحات پر توجہ دیں. اللہ نے آپ کو اتنے بڑے منصب عطا کیے ہیں، عوام کو آپ جواب دیں. 3 سال گزر گئے ہیں، 2 سال رہ گئے ہیں. یہ 2 سال ڈو اینڈ ڈائی والے 2 سال ہیں. آپ کہاں پرائی ادھر بھی جھمر مار رہے ہیں، ادھر بھی جھمر مار رہے ہیں، ادھر بھی بھنگڑا ڈال رہے ہیں، ادھر بھی بھنگڑا ڈال رہے ہیں. آپ خدا کا خوف کریں. آپ جو کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کریں. اگر آپ کی پرفارمنس اور گورننس بہتر ہوتی تو یہ نہ نون کھڑی ہوتی، نہ شین کھڑی ہوتی، نہ میم کھڑی ہوتی. یہ اپوزیشن 20 سال تک کھڑی نہ ہو سکتی تھی. اتنی یہ کمپرومائز تھی، اتنی یہ کیسوں میں پھنسی ہوئی تھی، اتنی یہ کرپٹ پریکٹسز میں تھی، اتنے 25 والیوم 10 والیوم ٹیٹیاں یہ سارے تھے کہ یہ آپ کی 3 سال کی پرفارمنس نے ان کو کھڑا کر دیا. آج ایسا کھڑا کر دیا کہ پنجاب میں ابھی الیکشن کروا لیں تو پی ٹی آئی کے ضمانتیں ضبط ہو جائیں. یہ حال آپ نے کر دیا، اور ابھی بھی آپ خوش ہو رہے ہیں کہ شین سے میم اور میم سے نون اور نون سے نین. ایک وہ پی ٹی آئی کے مجھے سیاستدان مین امپورٹنٹ ملے، وہ مجھے بتانے لگے کہ اگر ہماری پرفارمنس اسی طرح رہی تو ہم سے تو ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگلے الیکشن میں. تو یہ پرفارمنس ہے، یہ آپ کے وعدے دعوے نعرے ہیں. اللہ نے آپ کو تھوڑا سا گروتھ ریٹ بہتر ہوا ہے، تعمیراتی پیکج بہتر ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے، گندم اچھی ہوئی ہے، گنا اچھا ہوا ہے، چیزیں باقی وصولی اچھی ہوئی ہے، ایف بی آر کی 14% زیادہ. اور تھوڑی سی دھکا لگائیں اور کریں. شین سے نون نکلی ہے، نون سے میم نکلی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خبروں میں رہنے کے لیے آپ ہر وقت لڈیاں ڈالتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھائی جان ایک نصابی کتابی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شہباز شریف صاحب کو کیا کام آتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو ایک ہی کام آتا ہے، برج بنانا، راتوں کو ملنا، دن جو بھائی جان کو بیچنا. بھائی جان نہیں مان رہے وہ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہاؤس آف شریف میں رفٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہاؤس آف شریف میں حمزہ اور مریم کی سطح پر یا شہباز اور مریم کی سطح پر لڑائیاں بھی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ گدی نشینی کا مسئلہ ہے. یہ کوئی پارٹی جمہوریت کی جمہوری پارٹی تھوڑی ہے، یا کوئی بھی پارٹی ہماری کوئی جمہوری پارٹی تھوڑی ہوتی ہے. یہ گدی نشینی ہوتی ہے. یہ ملیں ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں، سونا اگلتی فیکٹریاں. ہم غریب، ادارے غریب، عوام غریب، سارے کسارے میں. اور ان کے دیکھ لیں اللہ نے ان کو کتنے بھاگ لگائے ہیں. یہ چمپو چمار جو میں اکثر کہتا ہوں، یہ ہم جیسے ان کو کہاں ملیں گے؟ تو یہ گدی نشینیاں ہیں. تو اس کے لیے کوئی شک نہیں. اب کرنا کیا ہے؟ نہیں تو یہ بتائیے سر، یہ بتائیے گا خبر کیا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب جو بار بار مفاہمت کر رہے ہیں، ان کو کسی نے کہا ایسا کرنے کو، یا ان سے کوئی ملاقات؟ کیونکہ جیلوں میں بھی کچھ ملاقات، جب یہ جیل میں تب بھی ملاقاتیں ہوئیں، ان کو کہا گیا کہ آپ باہر نکل کے مفاہمت کیجیے گا، یا کسی مشن پہ کسی ٹاسک پہ آئے ہیں شہباز شریف؟ اچھا، وہیں سے شروع کرتا ہوں. کرنا کیا ہے؟ کیا ایجنڈا کیا ہے؟ منصوبہ کیا ہے؟ فوکس پوائنٹ کیا ہے؟ منزل کیا ہے سر دونوں بھائیوں کی؟ یا خبر کیا؟ نمبر 1 کیسز، نمبر 2 فیئر اینڈ فری الیکشن یعنی ایسا الیکشن جس میں 2023 کا الیکشن وہ لڑیں اور یہ ان کو پتہ ہے اگر ہم آئیں تو ہم جیتیں گے. نمبر 2 الیکشن میں فوکس. نمبر 3 ان کا جو اپنی اقتدار اور پارٹی اگلی نسل کو سونپنا. اب آ جائیے واپس اس پہ. میں نے بتا دیا کہ شہباز شریف کا مزاج ہی یہی ہے اور وہ کر رہے ہیں، لیکن
بیسیکلی جب تک نواز شریف موجود ہے پلیز ایک ذہن میں رکھیے گا. پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک ملزم ہے ایک مجرم ہے, نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا وہ آ نہیں رہے, اب یہ شہباز شریف صاحب گرنٹر تھے. لیکن چھوڑیے اس بات کو, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یہ لکھ لیجئے گا, ساری عمر پچھلے 35 سال سے انہوں نے یہی کھیل کھیلا ہے. کیا ابھی چند ماہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا تھا, کیا کہا تھا ہم نے اپنی مزاحمت یہاں تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے واضح نظر آ رہا ہے کہ جیلیں بھی بھگت رہے ہیں اور آپس میں لڑی بھی جا رہے ہیں سر. اور اتنی لڑائی ہو چکی ہے کہ وہ میڈیا پہ آ گئی ہے. پہلے تو پھر وہ تنہا ہو رہتی تھی. تو سر یہ کیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے؟ سر یہ سارا فل سٹاپ کاما سب کچھ طے شدہ ہے. یہ نوٹس ایکسچینج کر کے نکلتے ہیں, یہ بیان سارے ایکسچینج کر کے نکلتے ہیں. کس نے کیا کہنا ہے, کس نے کب ووٹ دینا ہے ایکسٹینشن کو, اور کس نے کب گجرانوالا میں نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے, کس نے کب گارنٹی دینی ہے, کس نے کب پلیٹلیٹس کی بنیاد پر جانا ہے, اور کس نے کب کیا کرنا ہے. مریم نواز صاحبہ نے کیا کرنا ہے. یہ آسکر اگر یہ ہالی ووڈ میں ہوتے ہیں, آسکر مل کیا ہو رہا ہے. اب تو دیکھ رہے ہیں الٹا نقصان ہو رہا ہے پارٹی کو, پارٹی تقسیم ہو رہی ہے, اس کا فائدہ تو نہیں ہو رہا. کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہی ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں, حد ہو گئی ہے. میں نے کہا ہے نا نیچے ہے براڈر پکچر میں, جب تک نواز شریف ہیں اور جب تک شہباز شریف ہیں یہی چلے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سر. یہ اقتدار سے باہر کی مچھلیاں نہیں ہیں, یہ اقتدار کے اندر اقتدار کے پانی کی مچھلیاں. اقتدار میں واپس آنا ہے, گدی نشینی ہے پارٹی کی. جی کیا کہہ رہے ہیں بڑی صاحب؟ یہ گیم کھیل کس کے ساتھ, یہ کس کے ساتھ گیم کھیلی جا رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. ایک بھائی گڈ کاپ ایک بھائی بیڈ کاپ. یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ جی بالکل, اس سے بھی حکومت سے بھی ریلیونٹ رہنے کے لیے عوام سے بھی. عوام کو کیا چاہیے؟ ایک میں نعرہ مارتا ہوں انقلاب زندہ باد, مفاہمت زندہ باد, کل اور دوسرا نعرہ مارتا ہے ملک. اس ملک میں پہلی مرتبہ مساق کیا بی بی اور میاں نے, تو بی بی صاحبہ نے اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے کندھا استعمال کر کے اپنے کام کروا لی. دوسری دفعہ مساق کیا تو میاں صاحب نے کروا لیا. تیسری مرتبہ دونوں نے کیا اور دونوں واپس آ گئے. چوتھی مرتبہ یہاں مساق جمہوریت ہو چکا, مساق پاکستان ہو چکا, مساق عوام ہو چکا, سب مساق ہو چکی. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ یہ اپوزیشن کے چہرے اور ہیں, یہ حکومت کے چہرے اور ہیں. یہ اپوزیشن میں ووٹ کی عزت نظر آتی ہے, اپوزیشن میں سویرین بالادستی نظر آتی ہے. سر آپ سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے ہمیشہ, آپ نے مجھے سکھانی ہے, سمجھانی بھی ہے. بٹ صاحب بیوی ایبسکانڈر, ایک بیٹا ایبسکانڈر, ایک بیٹا 21 ماہ کی جیل جھیل کے آیا ہے. خود صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب سال کی جیل جھیل کے آئے ہیں. اچھا بھائی بیمار بھی ہے, مجرم بھی ہے, کنوکٹڈ بھی ہے. یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب شوبدہ بازی ہے, نورا کشتی ہے سر, اس عاشقی میں ان کو ملا کیا ہے پھر؟ یہ سب تو مطلب کیسز بھی وہیں کے وہیں ہیں, سزائیں بھی وہیں کی وہیں ہیں, اس سے ملا کیا ان کو پھر؟ مجھے اس وقت آپ لگیں یہ سوال کر کے, آپ مجھے وسیم بدامی لگے ہیں. مطلب اتنا معصوم سوال, اتنے آپ زیرک ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اتنا میڈیا میں آپ ہیں, اور سوال آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں قربان جاؤں آپ پہ, اور لیکن جواب سن لیجئے. ایون فیلڈ سر آپ کا جواب معصوم نہیں ہوگا نا, اس لیے ایسا سوال کیا ہے. اچھا سر, ایون فیلڈ ضمانتیں, فلیگ شپ بری, العزیزیہ ضمانتیں, چودھری شوگر مل ضمانتیں, شمیم شوگر مل ضمانتیں, 56 کمپنیاں ضمانتیں, صاف پانی ضمانتیں, رمضان شوگر مل ضمانتیں, ٹیٹیاں ضمانتیں, کوئی منی ٹریل نہیں, کوئی گواہ نہیں, کوئی ثبوت نہیں, ضمانتیں. چھوٹے بھائی نے بڑی بھائی کی گارنٹی دی, وہ لندن میں ہیں, پہلی مرتبہ بھی 8 ہفتے کر لیو. چھوٹا بھائی کہاں ہیں؟ وہ اس وقت باہر ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. حمزہ شہباز کہاں ہیں؟ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب میں ہیں, وہ بھی باہر ہیں. مریم نواز صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ بھی باہر ہیں. نیب نے بلایا اینٹ سے اینٹ بجا دی, وہ بھی باہر ہیں. اداروں سے بڑھ کے تو یہ دونوں بھائی نکلے شاطر. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو بھی گھما دیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی گھما دیا. اتنے ذہین ہیں, اتنے فتین ہیں سر یہ لوگ کہ انہوں نے سب کام بھی نکلوا لیا اپنے, اور آپس میں نورا کشتی بھی جاری رکھی ہوئی ہے. اللہ نے ان کو بڑا عقل دیا ہے, اس پہ ماننا پڑے گا. پتہ ہے ان کو کہ قوم کو کون سا ہم نے لڈو کھلانا ہے اور کس نعرے پہ ساتھ لانا ہے, اور پتہ ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا ہے, پتہ ہے ان کو کہ حکومت کے ساتھ کیسا کرنا ہے, پتہ ہے ان کو کہ پی ڈی ایم کے ساتھ کیا کام کروانا ہے, پتہ ہے سب کچھ. اس لیے تو کہہ رہا ہوں آسکر ملنے چاہیے. یہ کچھ بھی نہ سمجھے آپ, کل دیکھ لیجئے گا, پرسوں دیکھ لیجئے گا, آج کی بات لکھ لیجئے گا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے فل سٹاپ کامہ طے کر کے ہو رہا ہے. نہیں, کس سے طے کر کے ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے طے کر کے ہو رہا ہے, عمران خان سے طے کر کے ہو رہا ہے. دیکھیں اگر تو سر کنائمنس ہے تو پھر تو سب کی کنائمنس ہے نا سر, ایویں تو نہیں ضمانتیں مل جاتی, ایسے تو نہیں آپ باہر چلے جاتے ہیں ملک سے.
सर मैं इनकी आपस में बात कर रहा हूँ, बड़ा भाई छोटा भाई, भतीजी चाचा, बेटी वालद, आपस की इनकी बात कर रहा हूँ। जो कुछ भी कह रहे हैं मजामत मना, अब क्या कहा मरियम नवाज साहब ने, हमने अपना काम कर लिया, अब हमने शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया। दूसरा क्या कहा, जो अभी आपने इतना मोन्टेज चलाया उसके 2 जुमले हैं। क्या कहा मरियम नवाज साहबा ने, उन्होंने कहा मैं जो कुछ शाहिद खान अब्बासी का मौक़िफ़ है वो मेरा मौक़िफ़ है। शाहिद खान अब्बासी ने क्या कहा, जो कुछ मेरा मौक़िफ़ है वो शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। और जो शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, जो कुछ मेरा मौक़िफ़ है वो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़। मैं उनका पाँव पढ़ के उनको सारा कुछ कर लूंगा। वो यानी मैं आप दीदा हो गया, मुझे तो रोना आ गया कि कितना मुल्क कौम का दर्द है और कितना कुछ है। कर ले मफामत सर, मफामत करेंगे किससे? जीबी पे इकट्ठे नहीं हुए, कोरोना पे इकट्ठे नहीं हुए, सी पैक पे इकट्ठे नहीं हुए, कश्मीर पे इकट्ठे नहीं हुए। किस चाहेंगे कि आप यानी सारे इकट्ठे हो जाएंगे? कौन करेगा मफामत? कौन इतना बड़ा है सर? कौन? हुकूमत में जब थे तो क्यों नहीं मफामत? आपकी बातों से ही सर कि जो मजामत कर रहे हैं, उन्होंने भी आखिरी दफा मजामत कब की थी मुझे तो याद नहीं पड़ता। बस वो एक जलसा था जो गुजरावाला में हुआ था, वहां पे नाम लिया गया था इदारों का और इदारों के सरबराहान का। उसके बाद तो मुझे भी कहीं मजामत नजर नहीं आई उनकी। वो एक फिक्रा है ना, जब खड़े होने का वक्त आया तब ये रकू में चले गए। पहली मरतबा मज़ाहमत का यानी बड़ा लीडर तो एक ही था, वो मैं अक्सर कहता हूँ वो कैद आज़म थे, लेकिन पहली मरतबा बड़ा कुछ आदमी बनने का चांस था तो ये जद्दा चले गए। दूसरी मरतबा जब आए इधर तो ये लंदन चले गए। किसने मफामत करनी है? पहली मरतबा हमजा इधर थे, अब शहबाज शरीफ साहब भी इधर हैं। और फिर उसके बाद उस इत्साब का क्या हुआ और इस इत्साब का क्या हुआ? तो कहने का मकसद ये है कि ये इक़्तिदार में वापस आना है, ये गद्दी नशीनी है। पता है पार्टी बिखर न जाए, पता है इक़्तिदार में ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, पता है कि PDM बना के देख लिया, इनकलाब का नारा बुलंद करके देख लिया, उसके बाद मज़ामत करके देख ली, जलसे जुलूस रैलियाँ निकाल के देख ली। अब शहबाज शरीफ साहब का काम है, अब आप बिस्मिल्लाह करें। अभी एक हमारे रिपोर्टर अजहर जावेद साहब थे, वो एक में प्रोग्राम में था, वो बता रहे थे कि ये नवाज शरीफ साहब हैं जो जब चाहते हैं तो मरियम साहबा को मैदान में उतार देते हैं कि चौके छक्के मारें, और जब मैच थोड़ा सा बन जाता है तो फिर वो शहबाज शरीफ को उतार देते हैं कि रोक कर के लिए। असल में ना नून में से शीन निकला है बल्कि नून शीन मीम सब इकट्ठा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इरशाद आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम पूछेंगे हुकूमत से कि जहांगीर तरीन साहब को कब नोटिस भेजा जाएगा। यहाँ तो बात बात पे नोटिस भेजा जाता है ना, तो जहांगीर तरीन साहब या उनका ग्रुप अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, धमकियां दे रहा है, तो उनको कब नोटिस भेजा जाएगा? इस वक्फे के बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ से नाराज जहांगीर तरीन ने अपने खिलाफ मुकदमात और इकदामात को हैंडल करने के लिए 8 जहती हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है। वो सियासी दबाव भी डाल रहे हैं और धमका भी रहे हैं, तहकीकात का हिस्सा भी बन रहे हैं और अपनी मर्जी की तहकीकात भी चाह रहे हैं, अपनी दोस्ती के हवाले भी दे रहे हैं और मुमकिना दुश्मनी से डरा भी रहे हैं। हुकूमत के साथ चलने का तासुर भी दिया जा रहा है और इसी हुकूमत को गिराने का खौफ भी दिला रहे हैं। आज जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक की तौसीक की गई और जहांगीर तरीन ने आज भी एक दरख्वास्त आमेज धमकी दी है। हमने इंसाफ मांगने निकले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। 8 जहती हिकमत अमली में से जहांगीर तरीन की पहली हिकमत अमली ये है कि उन्होंने अपनी हामी अरकान का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप को साथ लेकर वो अदालतों में पेश होते रहे। इस ग्रुप के एजाज में दावतें करके अपनी पावर शो का इजहार करते रहे। ये तासुर देने की कोशिश भी करते रहे कि उनका ग्रुप हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन ये जत्था भी ये जता भी देते थे कि ग्रुप इसलिए बनाया कि इन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया, 3 महीने का बना हुआ है। हम हुकूमत के साथ हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अलग ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं, इसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। हम हैं इस वक्त क्योंकि एक टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक हमने अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए सईद अकबर खान को हमने कहा है, इंशाल्लाह असेंबली में बात करेंगे। जहांगीर तरीन की दूसरी हिकमत अमली यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हैं और ये हवाला देते देते नतीजा भी तंबीह भी करते हैं कि इन्हें दुश्मन ना बनाया
بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری حکمت عملی یہ ہے کہ جہانگیر ترین پنجاب حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان کے گروپ کا خیال رکھا جائے. گفتگو سے یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ خیال نہ رکھا گیا تو وہ پنجاب حکومت اس گروپ کے ووٹوں سے محروم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ حکمت عملی نمبر 4 ہے کہ جہانگیر ترین اپنے گروپ کے ذریعے حکومت کے لیے مشکل کھڑی کرنے کا اندیا بھی دے چکے ہیں. حکومت کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے خلاف مقدمات کا سلسلہ نہ رکا تو وہ بجٹ کی منظوری میں رکاوٹ ڈالیں گے. یہی نہیں، باقاعدہ اپنے حامی اراکین کی تعداد بتا کر مرکز اور پنجاب میں حکومت گرانے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے. حکمت عملی نمبر 5 یہ ہے کہ جہانگیر ترین اپنے سیاسی وزن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اوپر کیس پر اثر انداز ہوتے ہیں. اپنے سیاسی وزن کے بل بوتے پر جہانگیر ترین گروپ وزیر اعظم سے ملاقات کرتا ہے اور اپنے خلاف ہونے والی تحقیقات کے لیے علی ظفر کو ذمہ داری بھی دلوا دیتا ہے. پھر حکمت عملی نمبر 6 سامنے آتی ہے. ابھی علی ظفر نے تحقیقات جاری بھی نہیں کی ہوتی ہیں، لیکن اعلان کر دیا جاتا ہے کہ علی ظفر رپورٹ میں تو انہیں کلیئر قرار دے دیا گیا ہے. حکمت عملی نمبر 7 میں حکومت کے ساتھ محاذ آرائی کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے علاقوں میں من پسند افسران تعینات کیے جائیں اور حکومت ترقیاتی اخراجات بھی حسب سابق جاری کرتی رہے. حکمت عملی نمبر 8 اور سب سے خطرناک وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان اپوزیشن کی طرح اپنی ہی حکومت کی برائیاں بھی شروع کر دیتے ہیں. ان تمام حکمت عملیوں کے ساتھ کیا اب جہانگیر ترین گروپ مذہب کارڈ بھی کھیل رہا ہے؟ کیونکہ اس گروپ کے ممبر نذیر چوہان نے معاون خصوصی برائے احتساب اور مشیر داخلہ شہزاد اکبر پر الزامات عائد کیے، جس پر شہزاد اکبر نے ہتک عزت کا مقدمہ درج کرایا، لیکن جہانگیر ترین کو یہ مقدمہ درج کرایا جانا بھی پسند نہیں آیا. یہ بات جو ہے ساری بگڑی ہے جب نذیر چوہان کے اوپر ایک ایف آئی آر کی گئی ہے. اس ایف آئی آر کے بارے میں نعمان صاحب اور باقی ہمارے جو دوست ہیں وہ صحیح موقع پہ اور صحیح وقت پہ بات کریں گے. ناظرین، کیا جہانگیر ترین اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جو مذہبی کارڈ اب کھیلا جا رہا ہے، اگر یہ بات انہیں پہلے سے معلوم تھی تو پہلے کیوں نہ بولے؟ اور کیا حکومت ان سے اتنی خوف زدہ ہے کہ ان کے حامی اراکین کو شو کاز نوٹس تک جاری نہیں کر پا رہی؟ اسی پر بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوسہ شکوان صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ شکریہ. آپ بلیک میل ہو رہے ہیں، ایک ایسی پارٹی جو بڑی پارٹی نیشنل لیول کی پارٹی ہے، وہ کبھی دھمکیاں سن رہی ہے، کبھی بلیک میلنگ سن رہی ہے، آپ ان کو نوٹس جاری کیوں نہیں کرتے؟ ان کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی کارروائی شروع کیوں نہیں کرتے؟ حیدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی نیشنل پارٹی ہے اور الحمدللہ پاکستان کے عوام نے اس کو چاروں صوبوں سے مینڈیٹ دیا ہے اور ابھی حالیہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس نے ثابت کر دیا کہ یہ واحد وفاق کی جماعت ہے. باقی ہماری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ریجنل جماعتیں بن گئی ہیں اور ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہیں. چاروں صوبوں سے جس جماعت نے مینڈیٹ لیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. لہٰذا اتنی ہی بڑی ہمارے پہ ذمہ داریاں بھی ہیں اور توقعات بھی اتنی ہی زیادہ ہیں، کیونکہ ایک جمہوری جماعت کے اندر اپنا رائے دینے کا جو حق ہے وزیر اعظم عمران خان اس کو سپورٹ اور انڈورس کرتے ہیں. ڈسپلن کی وائلیشن کسی جماعت کے اندر بھی اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اور ڈسپلنری کمیٹی جماعت کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے معزز اراکین جو ہیں وہ کس ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر تو وہ عوام کا ایشو ہے، اگر وہ رول آف لا کے ساتھ جڑا ایشو ہے، اگر وہ انصاف کے ساتھ جڑا ایشو ہے، تو اس جماعت کا بنیادی فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ ہم احتساب بھی کریں گے اور انصاف کی فراہمی کو بھی یقینی بنائیں گے. اگر اس کے اندر رہتے ہوئے ان کے مطالبات ہیں تو حکومت نے، وزیر اعظم نے اس آواز کو سنا بھی، ان کو یقین دہانی کرائی کہ نہ احتساب کا عمل رکے گا اور نہ ہم کسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کی پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیشنل لیول کی پارٹی کو اگر کوئی شخص دھمکی دے اور سر عام میڈیا پر آ کے دھمکی دے تب بھی آپ کی ریڈ لائن جو ہے وہ کراس نہیں ہوتی اور تب بھی آپ اس کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں سمجھیں گی؟ دیکھیں، پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن اس وقت ہے جب اگر کسی جگہ پہ وہ ہماری مخالف مورچے میں بیٹھ کے مخالف کے ساتھ مل کے حکومت کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں، یا فنانس بل میں ہماری مخالفت میں ووٹ دیں، یا الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے نظریے سے انحراف کریں. پارٹی کے اندر بیٹھ کے تحفظات کا اظہار کرنا اور اپنی رائے دینا یہ جمہوریت ہے، یہ کوئی شاہی خاندان کی جماعت تو نہیں ہے.
نہ ضلع سبحانی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ جن کے کانوں میں صرف خوشامد کی آواز آنی چاہیے, تنقید سننے کے لیے, جن کا نہ مزاج تھا نہ موڈ تھا. تو یہ سب کچھ نہیں ہوا, پارٹی سے الگ ہو کے ایک بلاک بنایا گیا, اس کو ناشتے کروائے گئے, پھر اس بلاک کے اپنے اپنے پارلیمانی لیڈر پنجاب میں اور سینٹر میں بنائے گئے. تو یہ سب کچھ تو پارٹی کے اندر رہ کے نہیں ہو رہا, مطلب پارٹی سے ہٹ کے ہو رہا ہے بالکل. اگین وہ اب جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی آپ سیاست نہ کریں, کھلے بندوں آپ کو کہا ہے کہ آپ سیاست نہ کریں, آپ انصاف کریں. آپ نے ان کو کیا کہنا ہے, وہ تو الٹا آپ پہ سیاست کا, آپ پہ خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کس پرائے میں بات ہوئی ہے, اور اگر کہیں پہ اصلاح کے لیے تنقید برائے اصلاح ہے تو پارٹی اس کو. اس میں جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب آج چونکہ وقت کم ہے, ایک اور بھی بڑی اچھی چیز جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے, یہ خدمت آپ کی دہلیز پر پروجیکٹ بہت اچھا ہے, بہت ہی قابل ستائش پروجیکٹ ہے. ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا یہ کیا ہے. حیدر, جیسے آپ نے کہا کہ یہ یقیناً ایک انتہائی اہم تاریخی مثبت قدم ہے جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب نے اٹھایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ خدمت آپ کی دہلیز پہ, چونکہ یہاں یہ ہوتا رہا کہ افسر شاہی جو ہے اس کا ایک مزاج, رویہ اور عمل جو ہے وہ ہمیشہ متنازع رہا, اور ہر حکومت کے دور میں جب بھی کوئی بات آئی انتظامیہ کے حوالے سے عوام کبھی بھی مطمئن نہ نظر آئے. ہماری حکومت کے آئے بھی چونکہ 3 سال ہونے کو ہے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس قوم سے وعدہ کیا کہ ہم نظام کو بدلیں گے, ہم ریفارمز لائیں گے اور عوام کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں ان کے تحفظ کی ضمانت بنیں گے, اور الٹیمیٹلی اس گلے سلے نظام سے نجات دلا کے عوام کو ان کا حق جو ہے دہلیز تک پہنچائیں گے. اور عوام کا جو جواب دہی کا عمل ہے کہ وہ انتظامیہ اور عوامی نمائندوں سے جواب طلبی کا جو حق رکھتی ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں گے. ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود یہ جو 3 سال تھے اس حوالے سے تکلیف دہ رہے کہ کیونکہ کہیں کرونا کی وجہ سے چیلنجز تھے, کہیں معیشت کی ناہمواریاں آڑے آئیں, اور کہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اوورآل جو انٹرنیشنل پریشر تھا روپی پہ اس نے ہمیں کافی مشکلات میں گھیرے رکھا. اب چونکہ مثبت سمت میں معیشت چلنا شروع ہوئی ہے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں جو ہماری انتظامیہ کے ساتھ جڑا ایک گورننس کا, گڈ گورننس کا کانسیپٹ ہے, اور پاکستان کے عوام جس خواب کو دیکھتے رہے ہیں اسے تعبیر دینے کا وقت آ گیا. اور وہ تعبیر کیا ہے کہ آپ نے ہفتہ صفائی, آپ نے عوامی جو ایشوز ہیں ان کی ان دفتروں کے ذریعے ہر حال میں حل, اور جو کور ایشوز ہیں پبلک کے ہر ضلع کے اندر, تحصیل کے اندر مختلف طرح کے چیلنجز ہیں ان کو ہم نے ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا ہے, ان حقوق کی پاسداری کرنی ہے, نگہبانی کرنی ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ایپ متعارف کرائی ہے جس ایپ کے ذریعے ہم اے سیز کی جو جتنے بھی ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ہیں یا ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے عوامی رائے کے ذریعے جو ہے ان کو ایک تو ہم دیکھیں گے کہ انتظامیہ جو ہے وہ کس طرح سے عوام کی مشکلات کے تدارک. وقت کا ناظر وقفہ لیں گے اور بات کریں گے ایم کیو ایم کے حوالے سے. ایم کیو ایم کی سیاست میں اب ایک نیا موڑ آیا ہے, لیکن کیا یہ موڑ پہلی دفعہ آیا ہے؟ اس سے پہلے بھی تو آ چکا ہوگا نا. بات کریں گے اس حوالے سے اس وقفے کے بعد. ناظرین, ایم کیو ایم کی سیاست بھی عجیب ہے. ہر حکومت کے ساتھ اتحاد بھی کرتی ہے, وزارتیں اور عہدے بھی سمیٹتی ہے, اور ساتھ ساتھ گلے شکوے بھی کرتی ہے, مطالبات پر عمل نہ ہونے کا رونا بھی روتی ہے, اور پھر جب اتحاد ختم ہو جاتا ہے تو احتجاجی تحریک شروع کر دی جاتی ہے. اس کا حالیہ ثبوت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے خلاف ایم کیو ایم کی تازہ احتجاجی تحریک ہے جو کراچی بھر میں شروع ہو چکی ہے. اس تحریک کے تحت سندھ حکومت کے فیصلوں اور شہری سندھ کے ساتھ زیادتیوں کے خلاف رکشوں اور گاڑیوں پر بینرز لگائے جا رہے ہیں
चौकों चौराहों पर भी बैनर्स लगाए गए हैं। वॉल चॉकिंग भी की जा रही है जिन पर कराची के वसाइल पर कब्जा और कराची पर डाकू राज नामंजूर के नारे दर्ज हैं। जाली डोमिसाइल पर भर्तियां, करप्ट और गैर मकामी पुलिस की बेदखली और कराची को इसके हिस्से का पानी देने के मुतालबात भी किए जा रहे हैं। एमक्यूएम के मुताबिक सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दूसरे हिस्से में रैलियां, मुजाहरे और वजीर आजम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से एमक्यूएम का हिस्सा रहने वाले मुस्तफा कमाल और एमक्यूएम पाकिस्तान के दोनों धड़े पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ खासे सख्त बयानात दे रहे थे। शहरी सिंध के साथ पीपल्स पार्टी के मुतसाबाना रवैये को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे थे और इसी बुनियाद पर सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के बयानात दिए जा रहे थे। गुज़िश्ता 13 सालों से सिंध के ऊपर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जिसने सिंध को खंडर में तब्दील कर दिया है। कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो सिंध की सूबाई हुकूमत है ये तासुब ज़दा हुकूमत है, जिसे कहते हैं कि नफरत करने वाले लोग इस तरह के जो उनके इक़दामात हैं। एमक्यूएम सिंध हुकूमत पर शहरी सिंध के साथ ज्यादतियों का इल्जाम लगा रही है, लेकिन इन मसाइल की सहूलत कारी में एमक्यूएम का किरदार भी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं एमक्यूएम इसी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में हिस्सेदार भी रह चुकी है। 2008 से 2013 तक वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत में भी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी। इसके अलावा 2013 के बाद भी एमक्यूएम ने सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। यानी एमक्यूएम तकरीबन 8-9 साल पीपल्स पार्टी के साथ शरीके इक़्तिदार रह चुकी है। और अब अचानक एमक्यूएम को याद आया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तो शहरी सिंध के मुकाबले में दही सिंध को तवाज़ा है, जालिमाना कोटा सिस्टम लागू किया, जाली डोमिसाइल पर भर्तियां की हैं, करप्ट और गैर मकामी पुलिस को कराची में तैनात किया हुआ है। सवाल यह है कि जब गुज़िश्ता दोनों अदवार में पीपल्स पार्टी ये सब कर रही थी, तब एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को इन ज्यादतियों से क्यों नहीं रोका, और अगर रोका भी तो किस हद तक रोका? वो क्यों मुसलसल सूबाई हुकूमत का हिस्सा बनी रही, वजारतों और ओहदों पर बराजमान रही? और सबसे अहम यह है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को कराची के वसाइल पर काबिज और कराची के डाकू का खिताब दे रही है, लेकिन कराची पर 5 साल हुकूमत करने वाली एमक्यूएम ने कराची के लिए क्या किया? एमक्यूएम के साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर 5 साल तक मेयर के ओहदे पर बराजमान रहे। क्या वो खुद को पीने के साफ पानी और नकासी आब से लेकर कराची के कचरे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मसाइल से बरियोजिमा करार दे सकते हैं? लेकिन इनसे जब भी कराची को सुधारने का सवाल किया जाता था नाजरीन, तो वो बेख्तियारी का शिकवा करते थे और बड़े आराम के साथ काम से जान छुड़ा ले। एमक्यूएम का जो पॉलिसी है, उसका ये रवैया जो है वो मरकज में पीटीआई की हालिया हुकूमत के साथ भी नजर आता है। मुत्तहिदा पीटीआई की वफाकी हुकूमत में शामिल तो है, लेकिन हुकूमत से नाराज भी है, मुतालबात के पूरे ना होने का शिकवा भी करती है, सड़कों पर आने की जबानी कलामी धमकी भी लगाई जाती है। लेकिन 3 साल की बार बार वादा खिलाफियों के बावजूद भी एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा भी बनी हुई है। पीपल्स पार्टी की तरह वफाकी हुकूमत के खात्मे के बतने के बाद एमक्यूएम पीटीआई के खिलाफ तहरीक चलाएगी। अगर मुतालबात जायज़ हैं, अगर एमक्यूएम के मुतालबात अवाम के मफाद के लिए हैं, तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पीपल्स पार्टी की तरह पीटीआई के खिलाफ भी तहरीक चलानी चाहिए। इन पर भी कराची को नजरअंदाज करने के इल्जामात लगाकर सड़कों पर आना चाहिए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हैं एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा इदारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, जो शिकवा आपको पहले था वो आज भी है। यही चीज पीपल्स पार्टी के साथ जब हुकूमत में थे, यही शिकवा आप तब करते थे। आज भी आप जब पीटीआई के साथ गवर्नमेंट में है तो उनके साथ भी शिकवे शिकायतें हैं। सर, क्या इसके आपके पास सिवाय इसके कोई हल है कि एमक्यूएम सिर्फ शिकायत करे, शिकवा करे, या कुछ और भी कर सकती है इसके अलावा? इस बात का जवाब देखिए मैं इस तरह से दूंगा कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान साहब की अगर आप तकरीर सुने तो आज भी आज के वज़ीर आज़म की जो तकरीर हैं वो तकरीबन वैसी ही हैं। तो आप क्या बानियाने पाकिस्तान को इल्ज़ाम देंगे? आज भी दाखिला और खारजा के और माशी मामलात वैसे ही हैं, तो क्या आप पाकिस्तान बनाने वालों को इल्ज़ाम देंगे? ऐसा नहीं है। एमक्यूएम अगर हुकूमतों में शामिल रही है तो एमक्यूएम एक मुआहिदों के साथ शामिल रही है, और एमक्यूएम हुकूमत से बाहर गई है तो भी मुआहिदों के खिलाफ वर्जी पे बाहर गई है। जहाँ तक आपने फरमाया, देखिए मैं कानून का एक तालिब इल्म होने के साथ साथ असेंबली का एक लेजिस्लेचर भी हूँ। हुकूमतें आइन और कानून पे चलती हैं, सियासी बयानबाजियों पे नहीं चलती हैं।
اگر میئر صاحب کی آپ نے مثال دی ہے تو جتنے محکمے، تینوں محکمے آپ نے کوٹ کیے قانونی طور پہ غلط کوٹ کیے. تینوں محکموں کا مکمل اختیار سندھ حکومت کے پاس ہے. آج اگر امن و امان کے مسئلے ہیں، کراچی میں سنیچنگ ہو رہی ہے، موبائل چھینے جا رہے ہیں، تو یہ وزارت داخلہ کا مسئلہ ہے، پولیس کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد میں ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ تحفظات پیش کر رہی ہے، تو آپ کے سامنے ہے نا، تحریری طور پہ تحفظات دیے گئے ہیں. اور آپ بتائیے، آخر میں سوال میرا آپ کے ذریعے پورے پاکستان کی جماعتوں سے ہے کہ بھائی یہ کراچی کی آواز ہم اٹھائیں گے تبھی کراچی کے بارے میں بات ہوگی. چلیے جی ایم کیو ایم کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ کراچی تو معاشی ہب ہے نا، جو 3000 ارب روپے سے زیادہ وفاق کو اور 300 ارب روپے صوبے کی پیپلز پارٹی کو دیتا ہے. تو ان میں سے کسی کو کوئی خیال نہیں ہے اس معاشی ہب کا؟ کیا یہاں کا کاروباری طبقہ اس پہ ایم کیو ایم کی چھاپ ہے؟ کیا انڈسٹریلسٹ ہے اس پہ ایم کیو ایم کی چھاپ ہے؟ کیا یہ سڑکیں بنا دینا، یہ بڑے بڑے شارع فیصل سے لے کر ملیر اور ہابری ور تک بنانا، تو کیا اس پہ صرف ایم کیو ایم کی گاڑیاں چلیں گی؟ خدا کے واسطے شہر کے لیے باقی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بلکہ چاروں صوبوں کو، وزرائے اعلیٰ کو اس شہر کی نمائندگی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. آواز اوروں کو بھی اٹھانی چاہیے. ہم بھی اٹھاتے ہیں، میرا پروگرام بھی اٹھاتا ہے. سما کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہری سندھ کے حوالے سے بہت رپورٹس آتی ہیں، سندھ گورنمنٹ کی نااہلی کو دکھایا بھی جاتا ہے. لیکن سر دیکھیں، جو بات آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، سعید غنی اس کے برعکس بات کرتے ہیں. میرے پاس کلپس ہیں، میں اس میں جاؤں گا نہیں، ٹائم جو ہے وہ کم ہے ہمارے پاس. وہ ان اختیارات کو میئر کا حصہ، میئر کراچی کا اختیار سمجھتے تھے، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اختیار میں نہیں تھے. سوال سر میرا یہ ہے کہ کیا اگلی دفعہ آپ اگر بلدیاتی الیکشن میں دوبارہ جاتے ہیں یا آپ کراچی کے شہریوں کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے ان کو؟ اسی باختیاری کا رونا روئیں گے؟ پھر تو ان کو بھی حق بجانے میں ہوں گے کہ بھیا ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں جس کے پاس اختیار ہے. آپ کے پاس تو آپ اختیار نہیں تھا، آپ کے پاس تو آگے بھی اختیار نہیں ہوگا. کیا ایم کیو ایم کے پاس شہری سندھ کو بتانے کے لیے، کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ ہے؟ دیکھیں، ایک غلطی شاید میں تسلیم کر لوں کہ ہم نے اس خوش گمانی میں تھے اور ہم نے یہ پٹیشن 140A کی بلدیاتی الیکشن سے پہلے کر دی تھی، اور ہم اس خوش گمانی میں تھے کہ پی ٹی آئی حکومت بھی ہمیں زیادہ اس میں سپورٹ کرے گی اور شاید چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی اس کو اولین ترجیح دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے لوور کورٹس میں ہم نے اپلائی نہیں کیا، اس پہ ریلائی کرتے رہے. لیکن آپ کی بات درست ہے، اگر مقامی حکومتوں کا انتخاب آتا ہے اور یہی گلا سڑا نظام رہتا ہے تو ہم اس نظام کی بہت ساری شقوں کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے اور انتخابات میں حصہ بھی لیں گے. لیکن ہم چاہیں گے کہ عدالتوں سے اسٹرائک ڈاؤن ہو، اور ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. اسمبلی میں ہماری اکثریت نہیں ہے، ٹھیک، وفاقی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد کچھ کر نہیں سکتی. ایک چیز ہے جس میں روم ہے امپروومنٹ کا. خواجہ صاحب آپ نے اس کو تسلیم بھی کیا، بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. آپ کے وقت کا آگے بڑھیں گے. ناظرین، بڑا ہی اہم ایشو ہے، اس کا تعلق آپ سے ہے، مجھ سے ہے، ہماری قوم کے مستقبل سے ہے. پی ٹی آئی حکومت میں تعلیم کے ساتھ مسلسل سوتیلوں کا ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تعلیمی بجٹ میں کٹوتیاں کی جا رہی ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری ختم کی جا چکی ہے اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ملک کی سرکاری یونیورسٹیوں کے لیے اپنے بنیادی اخراجات تک پورے کرنا مشکل ہو چکا ہے. اساتذہ کی تنخواہیں دینے تک کے پیسے نہیں ہیں. جامعات اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے بینکوں تک سے قرضے لے رہی ہیں اور مالی مسائل پر آواز اٹھانے پر یونیورسٹی ملازمین پر لاٹھی چارج ہوتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے. یہی کچھ آج پشاور میں بھی ہوا، جہاں گزشتہ 5 روز سے خیبر پختونخوا کی سرکاری جامعات کے ملازم تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. اور آج مظاہرین نے اسمبلی چوک پہنچ کر خیبر روڈ کو بند کیا تو پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کر دی اور 10 سے زائد مظاہرین کو گرفتار. ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا کی سرکاری یونیورسٹیوں کے بجٹ میں خطرناک حد تک کمی کر دی ہے، جس کی وجہ سے ریسرچ، نئے پروجیکٹس تو دور کی بات ہے، یونیورسٹیز کے لیے تنخواہیں دینا ناممکن ہو چکا ہے. اسی لیے 3 دن پہلے پشاور کی اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں ملازمین سے معذرت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جامعہ مئی کی پوری تنخواہ اور پینشن دینے سے قاصر ہے. مالی بحران کے باعث ملازمین کو مئی کی صرف بنیادی
تنخواہ اور 50% پینشن دی جائے گی. یہ صرف ایک یونیورسٹی کا حال نہیں ہے ناظرین. اس وقت خیبر پختونخوا کی سبھی بڑی سرکاری جامعات مالی مشکلات کا شکار ہیں, اور صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں بھی جامعات یعنی یونیورسٹیز بدترین مالی بحران سے نمٹ رہی ہیں. 10 دن پہلے پنجاب حکومت نے بھی صوبے کی 6 سرکاری یونیورسٹیز کے بجٹ میں 80% کمی کر دی تھی. کٹوتی کے بعد لاہور کی 6 جامعات کو 14 ارب روپے کی بجائے صرف 2 ارب 23 کروڑ روپے ملیں گے. سندھ کی یونیورسٹیوں کو بھی ایسی ہی خراب صورتحال کا سامنا ہے. سندھ کی 17 سرکاری جامعات کو 6 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے. اس حوالے سے خسارے کی شکار جامعات کے وائس چانسلرز کا مشترکہ خط بھی سامنے آیا ہے, جس میں وزیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر اعلیٰ سندھ کیا کہا گیا ہے کہ 17 یونیورسٹیز کے سالانہ اخراجات 31 ارب سے زائد ہیں, لیکن انہیں 13 ارب روپے سے بھی کم رقم دی جا رہی ہے. 12 ارب روپے جامعات اپنی آمدنی سے پورا کرتی ہے, جس کے بعد بھی 6 ارب روپے کا خسارہ برقرار رہتا ہے. کم و بیش یہی صورتحال بلوچستان میں بھی نظر آتی ہے, جہاں صوبے کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ بلوچستان فنڈز میں کمی اور اخراجات میں اضافے کی وجہ سے 1 ارب 20 کروڑ روپے کی مقروض ہو چکی ہے. اس حوالے سے گزشتہ ماہ یونیورسٹی اساتذہ اور ملازمین کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ سرکاری جامعات صرف کچھ عرصے سے مالی مشکلات کا شکار ہے, بلکہ جب سے پی ٹی آئی حکومت آئی ہے ہائر ایجوکیشن کی حالت پتلی نظر آتی ہے. رواں مالی سال کے بجٹ سے پہلے بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے بجٹ میں 104 ارب روپے رکھنے کا مطالبہ کیا تھا, اس پر حکومت نے 70 ارب روپے کی یقین دہانی کرائی, لیکن بجٹ جب آیا تو 70 ارب روپے میں سے بھی مزید کمی کر دی گئی. بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی کے سیکرٹری جنرل جناب ڈاکٹر سرتاج عالم صاحب. ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیسا لگا آپ کو کہ آپ ایک معلم ہیں, استاد ہیں, اپنے حق کی خاطر مار کھاتے ہوئے؟ یہ ہمارے صوبے کی تاریخ میں سیاہ دن ہے آج, جو یونیورسٹی کے پروفیسرز پر اور ان امپلائیز پر جو ظالمانہ تشدد انہوں نے کیا ہے, لاٹھی چارج کیا ہے. 21 لوگوں کو انہوں نے FIR میں نامزد کیا ہے, وہ تھانے میں بند ہے. تو اس کی تاریخ نہیں ملتی. ہم اس کو ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. جو نااہل حکومت ادھر بیٹھی ہے تو اس کی وجہ سے آج اساتذہ نہیں اور بھی جو گورنمنٹ ملازمین ہے, یعنی اس وقت تھانوں کے اندر مجرموں کے ساتھ ساتھ یا مجرموں کے بجائے پروفیسر صاحب ہمارے استاد ہمارے پروفیسر حضرات بند ہیں. حق مانگنے پہ ان کو تھانوں میں بند کیا گیا ہے, مجرموں کی طرح کا سلوک کیا گیا. جی 21 لوگوں پہ انہوں نے FIR کاٹی ہے. اس میں پروفیسرز بھی ہے, اس میں کلاس 4 امپلائیز بھی ہے ہمارے, اس میں ہمارے اور بھی جو آفیسر حضرات ہیں وہ تھانوں میں بند ہیں. افسوس کا مقام ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی آپ کا مقامی جو عہدیدار, کوئی MPA, کوئی MNA, PTI حکومت کا, وہ کوئی نہیں آیا آپ کے ساتھ کہ بھائی ہم آپ کا یہ دکھ درد سمجھتے ہیں اور ہم آپ کا مسئلہ حل کرواتے ہیں؟ کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا آپ کو؟ جو حکومتی عہدیداران ہیں انہوں نے کسی نے بھی نہیں پوچھا. یہ مسئلہ جب سے اس صوبے میں بدقسمتی سے PTI کی حکومت آئی ہے, 3 سالوں سے انہوں نے تمام یونیورسٹیوں کو تباہ کر دیا ہے. اور ابھی تو 3 سال سے ہماری تنخواہیں نہیں بڑھی, بلکہ انہوں نے ایک ایسا لیٹر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں بھیجا ہے, اس سے تقریباً ہماری جو ملازمین ہیں وہ 30 سے لے کر 50% اس کی تنخواہیں مزید کم ہوں گی. پچھلے حکومت میں جب بھی بجٹ آتا تھا تو ملازمین خوش ہوتے تھے کہ ان کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی. یہ تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس میں صرف یونیورسٹیوں کے ملازمین. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے, دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.